अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो तीन मौजू हैं, उस पर बात कर लेते हैं। नंबर एक, मीर इसरारुल्लाह खान ज़हरी। वो तकरीबन लाइल्म हैं, जो धरना जारी है इस्लामाबाद में, इस पर बात करते हैं और उसमें आपको वीडियो भी शेयर करेंगे उनका। और दूसरा सेगमेंट पे आते हैं। सना बलोच साहब ने इस्लामाबाद में जो धरना चल रहा है वहाँ पे कल वो नज़र आए, उसने बात भी की है और साथ में इसी से रिलेटेड कुछ और जो अपडेट हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, नंबर तीन जो सेगमेंट है उसमें सेनेट है यार, सेनेट ने आज करारदाद पास किया, तमाम सियासतदानों को शॉक कर दिया उसमें। तमाम को नहीं, अक्सरियत को शॉक कर दिया। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के धरने की बात करते हैं। इस्लामाबाद धरना आज तकरीबन 15-16वां दिन है। ओवरऑल अगर देखें तो 40-45 दिन हो गए इस धरने को, लेकिन इस्लामाबाद में शायद 15 दिन हो गए हैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो हमारे जो बलोच नाजरीन है ना, सोशल मीडिया में या जो हमें देखते हैं, इनका सना बलोच साहब पे एक तनकीद किया करते थे कि सना बलोच साहब क्यों खामोश हैं कि गुज़िश्ता 45 दिनों से एक धरना जारी है, तुर्बत से धरना, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च, उसके बाद इस्लामाबाद में भी कोई 15-16 दिन हो गए हैं वहाँ पे बैठे, लेकिन तमाम पीरियड में आपको सना बलोच जो है वो नज़र नहीं आए, कहीं पे स्क्रीन पे बोलते हुए नज़र आए। तो हालांकि अगर मुझसे पूछें, सना बलोच समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इस मामले में खामोश हैं। मीर इसरारुल्लाह बलोच साहब खामोश हैं और एक पार्टी के सरबराह हैं और कॉन्फ्रेंस जमात के सरबराह हैं BNP अवामी के, उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। बाकी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इस सना बलोच साहब को क्यों क्रिटिसाइज़ किए और हो रहा है सना बलोच क्यों क्रिटिसाइज़, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि सना बलोच पे तनकीद या क्रिटिसाइज़ इसलिए हो रहा है कि सना बलोच साहब ने जब जाम कमाल ख़ान की हुकूमत थी 3.5 सालों के दौरान, जो भी बलूचिस्तान में किसी चीज़ का भी एहतजाज या प्रोटेस्ट होता था, ख्वाह वो डॉक्टरों का हो, क्लर्क्स का हो, मेल नर्स का हो, नर्सेज का हो, स्टूडेंट का हो, लापता अफराद के लोगों का हो, इन तमाम पीरियड में आप 3.5 साल के पीरियड में आप देखेंगे ना, उसमें आपको सना बलोच साहब नज़र आते रहे हैं। या बलूचिस्तान असम्बली के सामने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ ट्रेड यूनियन के ने वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, तो वहाँ पे भी सना बलोच स्क्रीन के सामने आपको नज़र आते रहे हैं। उन्होंने कड़ी तनकीद की है हुकूमत पर। लेकिन मीर कुद्दुस बिज़ंजो के वज़ीर आला बनने के बाद सना बलोच साहब वो खामोश हुए। उसके बाद ये ज़रे के जो एहतजाजी जो लॉन्ग मार्च हुआ है, जो इस्लामाबाद अभी बैठी हुई है वो लॉन्ग मार्च धरना दे के, तो इसमें भी पूरे पीरियड में सना बलोच खामोश थे, तो लोगों को एक कमी महसूस हुई। इस वजह से उन पे लोगों ने तनकीद करना शुरू किया। कल वो गए इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से वो थे। अपना एक केस था, वो ताहिया जो नाहली का जो केस था, समी बलोच साहब ने एक पिटीशन दायर की थी, उसमें सना बलोच हमें नज़र आए थे इस्लामाबाद में। इतला भी यही थी कि इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं। तो कल उन्होंने जाके एहतजाजी धरने में वहाँ पे जाके उन्होंने इज़हार यकजहती की है मारंग बलोच साहिबा से, बाकी लोगों से, और साथ में उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ दोस्तों से बात भी की। तो उनका एक वीडियो हमें मिला तो हमने भी उसको अपलोड किया। अब उसमें भी जो दरून टीवी में जो अपलोड हुई है वीडियो, उसका जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे भी सना बलोच साहब को काफ़ी सारा तनकीद का वो तनकीद की रद में है बहरहाल। तो ये मेरे ख्याल में वजह हो सकती है कि उन पर तनकीद इसलिए होती है,
کہ وہ جب کوئی بھی بندہ ہو نا ایک چیز پہ بڑا مطلب وہ فرنٹ میں ہو اور بات کرتا ہو، تمام چیزیں ہوں، جب بیچ میں اگر وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں پورے سیناریو سے، اسکرین سے، تو لوگ ایک کمی محسوس کریں گے، اس کو کرتے ہیں تو پھر اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہے، وہ تو پھر چلتا ہے۔ اگر ایک بندہ ویسے ہی خاموش ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے، لو پروفائل میں رہتا ہے، بہت سے سیاستدان ہیں نا وہ لو پروفائل میں رہتے ہیں۔ ثنا بلوچ صاحب جانے کہ فرنٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، پلیئر ہو نا فٹ بال کا، کہ جو 11 پلیئر ہوتے ہیں نا فٹ بال کے، اس میں جو ہے 2-3 ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ کھیلتے ہیں نا، گول بھی وہی کرتے ہیں، اسکور پوائنٹ بھی ان کی ہوتی ہے، باقی جو ڈیفینس وغیرہ جو سینٹر میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی نظر، ناظرین کی نظر ان پہ نہیں پڑتی ہے، جو فرنٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا ان کی وہ 3-4 پلیئر پہ نظر ہوتی ہے۔ تو ثنا بلوچ بی ایم پی کے اندر وہ فرنٹ پلیئر ہیں، بلکہ انہوں نے بہت سارے احتجاجی مظاہروں وغیرہ جیسے میں نے عرض کی تو ان میں وہ نظر آئے ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے جب اس معاملے میں وہ نظر نہیں آئے تو لوگوں نے تنقید کی اس پہ، اور تنقید ابھی بھی جاری ہے۔ تو یہ ہے کہ جو گلہ شکوے تھے لوگوں کے تو ان کو ابھی دور ہونا چاہیے نا، وہ گئے بھئی درنگاہ گئے، دھرنے کی جگہ وہاں پہ انہوں نے جا کے اظہار یکجہتی کی۔ ابھی تو لوگوں کو تو نہیں تنقید کرنا چاہیے نا، کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے، یا نہیں ابھی بھی کرنا ہے، ان کی مرضی، تو ہم روک نہیں سکتے۔ ذرا سوشل میڈیا میں لوگ تنقید کرتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال تھی۔ اچھا، ساتھ میں ایک اور ویڈیو ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ امتیازی سلوک کا میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، فضل صاحب ان کا نام ہے۔ یہ سامنے مسجد ہے، اس مسجد پہ نماز کے لیے گئے، اس کو روکا کہ آپ بلوچ ہیں، ڈرنے والے ہیں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں۔ گواہ ہے بیٹھا ہوا ہے، پوچھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے اس کو نہیں دیا گیا نا۔ کیا بلوچ ہیں جی؟ بلوچ میں نہیں، ہم کو بلوچی کہتے ہیں، اب بلوچی ہیں، اب یہاں نماز نہ پڑھیں، بلوچی۔ دیکھیں اس ویڈیو میں شاہ جی صبغت اللہ شاہ، مولانا عبدالحق بلوچ صاحب کے صاحبزادے ہیں، تربت دھرنے میں بھی یہ آپ کو نظر آئے ہیں، اور ابھی اسلام آباد کے دھرنے میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو لوگ فالو کر رہے ہیں دھرنے کو، اسپیچ بھی کرتے ہیں، اپنی بات بھی سامنے رکھ لیتے ہیں۔ مطلب جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کا میں جو سرگرم اگر آپ کہیں نا رکن، ان میں سے صبغت اللہ یا شاہ جی یہ ان سر فہرست لوگوں میں شامل ہیں۔ انہوں نے دیکھیں اس ویڈیو میں ایک انکشاف کیا ہے، آپ نے سن لی وہ ویڈیو، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ ان کے سامنے بیٹھا ہے اسی دھرنے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ سامنے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، تو وہاں پہ اسے کہا کہ بلوچی لوگ یہاں پہ مسجد میں نہیں آ سکتے، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے کیا اندازہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایز اے ویور، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ابھی یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ آیا یہ جو اس سے کوئی تعصب پھیلنے کا کوئی یہ ایک اندیہ ہے، ایک انڈیکیشن ہے؟ اور دوسری طرف بہت سارے لوگ شاید ان میں شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں، ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو معاملہ ہے نا مسنگ پرسن کا، یا وہاں پہ جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، وہ بلوچ اور پنجابی کا معاملہ بن گیا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ وہ لاپتہ افراد اور ریاست کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیوں اس کو ایک ایسے ٹریک کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی یہ بلوچ کا اور پنجابی کا مسئلہ ہے، حالانکہ اس دھرنے میں بیٹھے لوگوں کا اس وقت پنڈی سے، اسلام آباد سے لوگ بڑی تعداد میں نہ صرف شرکت کر رہے ہیں، بلکہ اطلاع یہ بھی ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یا گزشتہ دنوں جو پولیس نے جو کمبل وغیرہ روکنے کی کوشش کی کھانے پینے کی، وہ بھی باہر سے لوگ لے کے آئے، اس میں پنجابی بھی شامل ہیں، اس میں پشتون بھی شامل ہیں، اس میں سندھی بھی شامل ہیں، اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ شامل ہیں،
اس کو ایک غلط ٹریک کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے. وہ مسجد ہم نے بھی جو بھی اسلام آباد جو لوگ گئے ہیں انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہوگی. پریس کلب کے بالکل چار دیواری کے ساتھ روڈ میں ابھی بھول گیا کون سا روڈ ہے, وہ سپر مارکیٹ ہے. اس سپر مارکیٹ کے ساتھ مسجد ہے, اس کے ایک سائڈ پہ سپر مارکیٹ اور اس کی دوسری طرف جو ہے وہ پریس کلب ہے. پریس کلب کے ساتھ جو گراسی ہے وہاں پہ وہ احتجاجی دھرنا بیٹھا ہوا ہے. تو ادھر لوگ ظاہر ہے کہ جمعے کو نماز بھی پڑھنے جاتے ہوں گے. ویسے بھی لوگ جو درنگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں. وہ کوشش کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہ گھر کی بجائے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ بہت ہیں ایسے ہیں کہ وہ باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو صبغت اللہ کہہ رہے ہیں یا شاہ جی, یہ بلا میرے خیال میں بڑا الارمنگ ہے. اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے. اور مسجد میں نماز نہ پڑھنے دینا, یہ تو میرے خیال میں وہ جو اسلامی بنیادی جو اصول ہے نا اس کے خلاف بھی ورزی ہے. ہم نے تو اگر آپ اسلامی ہسٹری دیکھیں نا, وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ غیر مسلم بھی مسجدوں میں جا کے مسلم جو حکمران ہیں ان سے جا کے ملے ہیں, خلفاء سے, جو خلیفہ رہ چکے ہیں. مسجدوں کے اندر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. باقی جو غیر مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں تو مسجدوں میں ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. یہ ایسا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی ایک بلوچ نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس بندے نے بڑا, میرے لیے تو بڑا شاکنگ تھا, میں بذات خود میرے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی دوست ہیں, پنجابی دوست ہیں, پشتون ہیں, بلوچ ہیں. تو اس پورے احتجاجی مارچ کو اس کو پنجابی مخالف کیوں تصور کیا جا رہا ہے, یا اس طرح کوئی پرسیپشن کیوں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا جو پرسیپشن کریٹ کی جانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, میرا ذاتی خیال ہے. اور اللہ کرے نہ بھی ہو نا, ایسا نہ ہو. تو وہ جو لاپتہ افراد کا خالصتاً میرے خیال میں ایک انسانی مسئلہ ہے, اور اس کا لاپتہ افراد کا مسئلہ ریاست کے ساتھ ہے. ریاست سے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جو احتجاج بھی ہو رہا ہے وہ ریاست سے احتجاج ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کروایا جائے. جہاں وہ ذمہ داری ہے ریاست کی, جہاں پہ بھی ہے لاپتہ افراد ان کو آپ نے بازیاب کروانا ہے. تو ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہریوں کے لیے. تو ظاہر ہے کہ احتجاج بھی ریاست کے لیے وہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ ریاست سے اٹھایا جا رہا ہے, کسی قوم سے, کسی پنجابی سے, کسی پٹھان سے, کسی بلوچ سے تو نہیں اٹھایا جا رہا ہے. اس کو تھوڑا میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اچھا جی, دوسرا سیگمنٹ میر اسرار اللہ زہری پہ آخر میں آتے ہیں. سینٹ نے آج بڑا زبردست قرارداد پیش کیا. سننے میں آیا کہ وہاں پہ کوئی 13 سینیٹر تھے, اور حالانکہ 13 میں تو کورم بھی پورا نہیں ہوتا, کسی نے کورم کی نشاندہی نہیں کی. وہاں پہ کوئی مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر نے ایک قرارداد پیش کر دی انتخابات ملتوی کرنے کا, اور اس پہ اکثر تقریباً 13 میں سے 9 جو سینیٹر ہیں انہوں نے جو ہے اس کی تائید کی, یعنی کہ اکثریت رائے سے یہ قرارداد پاس بھی کر دی گئی. اور مخالفت بھی ایک مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے کی. قرارداد پیش کرنے والا سینیٹر مسلم لیگ نون کی ہے, اور قرارداد کے خلاف بولنے والا بھی ایک وہ مسلم لیگ نون کا سینیٹر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کس طرف کیا گیم کھیلنا چاہ رہی ہے, یا وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. کیا اس کے سینیٹر نے مسلم لیگ نون کے اپنی پارٹی کے اتھارٹی یا لیڈرشپ کے نالج میں یا علم میں لائے بغیر ایک قرارداد پیش کی ہوگی؟ آج میں حامد میر صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ قرارداد پیش ہونے سے پہلے یا اجلاس شروع ہونے سے قبل ہم چیئرمین سینٹ کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ کسی سینیٹر کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرارداد پیش ہونے جا رہا ہے.
لیکن جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی سینٹ کی، اس میں 13 میں سے 9 نے اس پر اس کی حمایت کر دی۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ سینٹ چیئرمین صاحب نے اس قرارداد پر سائن کر دیا ہے۔ باپ والے جتنے بھی تھے اس میں خواہ کودہ بابر صاحب ہیں، اس میں منظور کاکڑ صاحب ہیں، انہوں نے تو کل کی حمایت کر دی اس قرارداد کی کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی یہ جو نون لیگ والوں نے، ایک نے قرارداد پیش کی، ایک نے مخالفت کی، یہاں پہ نون لیگ کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نون لیگ الیکشن نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ الیکشن ہوں۔ اور جمعیت علماء اسلام کا تو اسٹانس بڑا کلیئر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ دیکھیں، اس نے کئی بار کہا ہے کہ اگر الیکشن تھوڑا ڈیلے ہوں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، اطلاع یہ بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف دونوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے دونوں نے اس کے اس موقف کی تائید نہیں کی، اس لیے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ لیکن یہ قرارداد سے تھوڑا بہت نون لیگ کی نیت پہ شک پڑ سکتا ہے، لیکن پیپل پارٹی میرے خیال میں بالکل کلیئر ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ نون لیگ ابھی بھی ڈبل مائنڈ ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو مخالفت کر رہے ہیں نا الیکشن ٹیپ میں نہ ہونے کی، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی نے جمعیت کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں دو خوف ہیں جس کی وجہ سے دو بڑی پارٹیاں جمعیت اور نون لیگ وہ نہیں چاہتی ہیں۔ نون لیگ دبے الفاظ میں پس پردہ، اور جمعیت علماء اسلام اوپنلی کلم کلا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہوں۔ جب یہ موقف کسی بھی پارٹی کا ہو، ابھی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا کہنا ضروری ہے کہ جب یہ سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، جمہور کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ جماعتیں اس وجہ سے الیکشن نہیں کرانا چاہتے کہ ان کا مخالف جو پارٹی ہے نا وہ مجھ سے مضبوط ہے، وہ مجھے ہرا سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو جمہوریت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں جمہور کی، پارلیمنٹ کی، تو پھر جب اس طرح کے موقف پارٹیوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو یہ ایک شک ہو جاتا ہے۔ شک ہونا فطری عمل ہے، وہ شک لازماً پیدا ہوگا کہ جب آپ کا ایک موقف جمہوریت کے حوالے سے عام روٹین میں کچھ اور ہے، جب معاملہ آپ کے اگینسٹ آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم آپ جمہوریت، قانون، پارلیمنٹ کی سپریمیسی، یہ تمام چیزیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت اگر آپ کے پی کے اور پنجاب دیکھیں، وہ میرے خیال میں غیر قانونی حکومتیں ہیں، اور یہ جو نگران حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، تو اس کے لیے پھر یا تو پھر قانون میں آپ نرمی لائیں کہ جو بھی نگران حکومت جتنا بھی چاہے وہ حکومت کر سکتی ہے۔ ایک بات جو ابھی مجھے تھوڑا سا شک اس لیے ہو رہا ہے، میں نے یہ بات شاید پہلے نہیں کہی ہوگی، کہ یہ جو قرارداد آئی اس کے بعد تھوڑا میرے خیال میں ابھی کہہ دینا چاہیے۔ ہم اسلام آباد میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک وفاقی وزیر نے نگران کے، یہ میرے خیال میں نگران حکومت کو ابھی 15-20 دن گزر گئے تھے، تو ایک نگران وزیر نے کہا کہ جی ہم تو 2 سال کے لیے آئے ہیں حکومت کرنے۔ تو اس سے مجھے ابھی مجھے ایسا اندازہ ہونے لگا ہے کہ شاید یہ جو نگران حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ شاید 2 سال کا ہی پلان کیا گیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ابھی الیکشن کمیشن نے بھی ایک وہ کہا ہے کہ جی یہ جو قرارداد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ٹائم پہ یعنی کہ 8 جنوری کو ہم الیکشن کروائیں گے، اور سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس نے بھی کلیئرلی کہا ہے کہ جی وقت پہ الیکشن ہوں گے۔
تو ابھی یہ دیکھیں گے کہ ابھی یہ دو جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس میں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال ابھی آتے ہیں جی تیسرے سیگمنٹ پہ. پہلے تیسرے سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں. کرنا جا رہی ہے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں, کیا اس دھرنے کی حمایت کرتے ہیں آپ سر؟ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کی جو لواحقین بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا ہے, آپ اس کی حمایت کرتے ہیں سر؟ میں پتا کروں گا, میں پہلے اپنا چیز کو دیکھ لوں. شکریہ سر. یہ میر اسرار اللہ زہری صاحب ہے, یہ بی ایم پی عوامی کے سربراہ, جب متحدہ تھی بی ایم پی عوامی ان کے سربراہ رہ چکے ہیں, سابق سینیٹر ہیں. ابھی جو ہے وہ خزدہ سے پی بی اور این اے کے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ان کی کاغذات نامزدگی بھی آر اوز کے نظر ہو گئے ہیں. آر او نے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہے. میر اسرار اللہ زہری صاحب جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کوئی 5-6 مہینے پہلے میر اسرار اللہ زہری صاحب نے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے ملاقات کی, اختر جان مینگل سے ملاقات کی, اور ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آتے رہے. انہوں نے ایک موقف اپنایا تھا کہ بلوچ جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے تاکہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ان کو اٹھایا جائے اور مسائل حل کیے جائیں. یہ جو انتشار کی سیاست ہے بلوچوں میں, اس کی وجہ سے بلوچستان اور بلوچوں کو نقصان پہنچا ہے. یہ میر اسرار اللہ زہری صاحب نے آج سے میرے خیال میں 5-6 مہینے پہلے جب ملاقاتیں کی سردار اختر مینگل سے اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے, تو ان کا یہ ایک موقف سامنے آیا تھا. بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا. بعد میں یہ ہوا کہ بی ایم پی خود تقسیم ہو گئی. میر اسرار اللہ زہری صاحب جو ہے وہ الگ دڑے کے سربراہ بن گئے, اسد بلوچ صاحب دوسرے دڑے کے بن گئے. لیکن بعد میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. تھوڑا میں بیک گراؤنڈ بتا کے پھر اصل معاملے پہ آتا ہوں. سپریم کورٹ میں وہاں پہ پٹیشن دائر ہوا ایک دوسرے کے خلاف. آخر میں الیکشن کمیشن نے اور کورٹ نے جو بی ایم پی عوامی کا جو سیمبل ہے, اونٹ ان کا سیمبل انتخابی نشان ہے, وہ اور نام وہ جو ہے اسد بلوچ صاحب کو الاٹ کر دیے. تو ابھی میرا پتہ نہیں ہے کہ میر اسرار اللہ زہری صاحب بی ایم پی عوامی کا کوئی اور نام کے ساتھ وہ سیاست کر رہے ہیں یا آزاد حیثیت سے. میرے خیال میں آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے آر اوز کے نظر ہو گئے ہیں. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میر اسرار اللہ زہری صاحب وہ آئے بلوچستان ہائی کورٹ. وہ جو ہیرنگ ہو رہی تھی, سنوائی ہو رہی تھی, ان کی اپنی حلقے میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. اس سے ایک رپورٹر پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کے حلقے کے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب سنا, انہوں نے کہا کہ جی کون سا دھرنا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی دھرنا ہو رہا ہے. بعد میں کہا کہ جی میں پہلے اپنا مسئلہ تو حل کر دوں, اس پہ بھی بعد میں بات ہو سکتی ہے. اپنا مسئلہ یہ ہے کہ جی میرے کاغذات نامزدگی منظور ہوں. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم ہے. ابھی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ میں, حالانکہ جب سے میں فیلڈ میں آیا ہوں شاید میر اسرار اللہ زہری صاحب سے میرا کوئی آمنے سامنے ابھی تک کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن میں اس لیے مجبور ہوا اس پہ بات کرنے پہ. دیکھیں, قوم پرستی کے نام پہ سیاست کرنا بڑا آسان ہے. لوگوں کو یہ تصور دلانا کہ جی میں جو ہے آپ کے حقوق کے لیے میں سیاست کر رہا ہوں, بڑا آسان ہے. عملاً پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ عملاً پھر اپنے لوگوں کے لیے کتنی شکت رکھتے ہیں کہ عملاً کام نہ کریں, 2 الفاظ بولیں, 2 الفاظ. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے. میں جس سوال اپنے ویور سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد میں 15 دنوں سے یہ ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے
آپ سوشل میڈیا میں جائیں ٹرینڈ کر رہا ہے یہ احتجاجی دھرنا، آپ ٹویٹر میں جائیں ٹرینڈ ہو رہا ہے، یہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے، فیس بک میں جائیں ٹرینڈ کر رہا ہے، یوٹیوب کا جو بھی یوٹیوبر ہیں آپ اس میں جائیں، اگر دن میں پاکستان میں 100 یوٹیوبر پروگرام کرتے ہیں ان میں کم سے کم 20 لوگ تو اس دھرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبر نے بات کی ہے، بڑے باقی ٹی وی چینل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیو میں عابد میر صاحب نے 3-4 اس میں پروگرام کیے ہیں، یورپی یونین ملالہ یوسفزئی نے جو ہے ٹویٹ کیا ہے اس بارے میں، یورپی یونین نے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے، انسانی حقوق کمیشن نے پاکستان کے انٹرنیشنل دونوں نے کی ہے، اور ہمارے لیڈر صاحبان کو پتہ ہی نہیں ہے دھرنا ہے یا کہاں پہ کوئی دھرنا ہے۔ ایک دوسرا، کوئٹہ 3 دن تک کوئٹہ میں احتجاجی دھرنے ہوئے ہیں، خضدار کے اندر ہوئے ہیں، 2 دن قبل تک خضدار کے اندر احتجاجی دھرنے ہوئے ہیں، جس میں سردار اختر مینگل نے جا کے بھی وہ شامل ہوئے تھے 2 دن پہلے، اور میر اسرار اللہ زہری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ احتجاج کہیں پہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، واقعی ہو رہا ہے یا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا جو لیڈر، جس کو آپ لیڈر تصور کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کتنا معلومات رکھتا ہے۔ بات کرنا، حقوق دلانا، آپ کے لیے مصیبتیں جھیلنا وہ دور کی بات ہے، اس کو سائڈ میں رکھیں، کتنا علم رکھتا ہے وہ آپ کے بارے میں اس معاملے پر۔ وزیر اعظم بول چکے ہیں، ٹھیک، مطلب حمایت یا مخالفت اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہر صحافی اس پہ اس نے بات کی ہے، اور مطلب اس سادگی پہ وہ اردو میں کہتے ہیں تو وہ پتہ نہیں مر نہ جاؤں، اس طرح کچھ ہے نا، آپ کی اس سادگی پہ مر نہ جاؤں۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں، شاید کچھ ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نازک مسئلے پہ بات کی تو وہ جو ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں یا کہیں پہ شاید ہمیں کوئی ادھر سے حمایت کا کوئی امکان نظر آئے، وہ اس سے ہاتھ نہ دھونا پڑے، شاید یہ ممکن ہے، یہ وجہ ہو۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ میر اسرار اللہ خان زہری صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایک دھرنا تربت، ایک احتجاجی مارچ تربت سے نکلا ہے، آج اس کا 45واں دن ہے، اور اب بھی وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو علم نہ ہو۔ بہرحال جس کی مرضی، جیسا سیاست کرے، جیسی بات کرے، باقی مواخذہ جو ہے وہ عوام کا ہے کہ عوام کس طرح مواخذہ کرتے ہیں، وہ عوام پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے بھی عوام پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔